Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Shahnawaz Zafar, lecturer Business Administration, University of Education Lahore, Jorabad campus. This is lecture 23 of the subject Organizational Behavior. Today's lecture has three main topics: types of teams, stages of team development, and team roles. Different types of teams prepare an organization for different reasons. We will run through 5 different types of teams that exist currently and look at their pros and cons. Number 1 is working team. Working teams are the teams that are basic to any organization. For example, marketing teams, human resource teams, finance teams. They are divided according to their functions and they perform ongoing tasks for any organization. Traditionally, majority of organizations are organized in such a way. ये ऐसी टीम्स होती हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली शुरू से ही मौजूद होती हैं और अपना काम कॉन्टिन्यूसली करती रहती हैं. जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मार्केटिंग टीम होगी, एक ह्यूमन रिसोर्स टीम होगी, एक फाइनेंस की टीम होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम हो सकती है, ऑपरेशंस की टीम हो सकती है. ये टीम कॉन्टिन्यूसली अपना काम करती रहती हैं और अपने स्किल्स और अपनी परफॉर्मेंस से ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक काम जो रूटीन वर्क होता है उसको परफॉर्म करती रहती है. इन टीम्स का क्या फ़ायदा होता है टीम्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि ये एफिशिएंट होती हैं, फंक्शनल होती हैं और टास्क ओरिएंटेड होती हैं. हर डिपार्टमेंट या हर टीम अपने सेट क्लियर रोल्स को ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहा होता है हर टाइम पे, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत कम मिसकम्युनिकेशन रह जाती है क्रॉस फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके. इनके नुकसान क्या होते हैं कि क्योंकि हर टीम अपना काम अलग जगह से कर रही होती है, अलग तरीके से कर रही होती है, तो इनकी टीम की आपस की जो कम्युनिकेशन होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम्स अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, सिग्निफाई करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए दूसरी टीम्स के साथ राइवलरी या मुकाबला लगाना शुरू कर देते हैं. इस तरह से कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं और लैक ऑफ इनोवेशन हो सकती है. देन कम्स special purpose teams. Special purpose teams are the teams that are formed to fulfill a specific and special purpose or a one-time project. These teams include working committee for a particular event or a committee that comes together to solve a particular problem. Usually these teams are not permanent and they are usually disbanded once the purpose of the team is served. ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशल पर्पस टीम्स तब बनाई जाती हैं जब कोई स्पेशल इवेंट या स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है. तभी से ये टीम्स वर्किंग टीम्स की तरह ऑन गोइंग नहीं होती
اور خود ہی سے ڈسبینڈ ہو جاتی ہیں یا ڈیزالو ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں جب وہ پرپز یا وہ ایونٹ یا وہ پرابلم ختم ہو جاتا ہے۔ ان ٹیمز کا کیا فائدہ ہوتا ہے آرگنائزیشن کو؟ یہ ٹیمز آرگنائزیشن کو ملٹی ڈسپلنری ٹیم سیٹ اپ کرنے میں اور اسپیسیفک گولز کو اچیو کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ ان کے ممبرز ایونٹ کی نیسیسٹی اور ایونٹ کی کرٹیکلٹی کو یا امپورٹنس کو دیکھ کے سلیکٹ کیے جاتے ہیں اور بہت اسپیسیفک ہوتی ہیں اپنی نیچر میں، اور ان ٹیم ممبرس کے سکلز پرابلم یا ایونٹ سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ ایونٹ کو یا پرابلم کو بھی اچھے طریقے سے حل کر لیتے ہیں اور کام بھی اچھے طریقے سے پرفارم ہو جاتا ہے۔ ان ٹیمز کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان ٹیمز کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیمز ممبرس کو اپنی کرنٹ رسپانسبلٹی سے تھوڑا ہٹا دیتے ہیں یا دور لے کے چلے جاتے ہیں، اور جب ٹیم ڈیزالو ہوتی ہیں تو ان کو واپس آ کے اپنے آن گوئنگ کام یا روٹین کے کام کو کرنے میں یا اس کی سینرجی بلڈ کرنے میں تھوڑا ٹائم درکار ہو سکتا ہے۔ دین کمز ملٹی فنکشنل ٹیمز۔ These teams consist of members formed from different areas of expertise. They may come together for a short-term basis or sometimes they are formed permanently. This depends purely on the nature of organizations they work in. یہ وہ ٹیمز ہیں جو آرگنائزیشن اپنی ضرورت کے تحت بناتی ہے، مختلف ایریا آف ایکسپرٹیز کے لوگوں کو اکٹھا کر کے۔ یہ کبھی کبھار شارٹ ٹائم ہوتی ہیں اور کبھی کبھار پرماننٹ نیچر کی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ پیورلی ڈیپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن کے انوائرمنٹ کو کہ کس طرح کی انوائرمنٹ میں یہ ٹیمز بلڈ کی گئی ہیں۔ اس میں مثلا ہم مختلف ڈسپلنس کے ٹیم ممبرز اکٹھا کر لیتے ہیں، کوئی بندہ ہم فنانس سے لے لیں گے، ایک بندہ ہم آپریشن سے لے لیں گے، ایک بندہ ہم ہیومن ریسورس سے لے لیں گے، ایک بندہ ہم مارکیٹنگ سے لے لیں گے۔ اس طرح سے اکٹھے کر کے ایک ہم ٹیم ڈیولپ کرتے ہیں جو ملٹی فنکشنل ٹیم کا کام کرتی ہے، اور وہ ایک پروفیشنل ٹیم کے طور پہ سامنے آتی ہے جو بہت سارے کام، بہت ساری ایکسپرٹیز کو پرفارم کر لیتی ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں کہ جب مختلف ڈسپلنس کے لوگ آتے ہیں، وہ اپنا مختلف پوائنٹ آف ویو پٹ اپ کرتے ہیں، تو انوویشن اور ڈفرینٹ نیو آئیڈیاز سامنے آتے ہیں، اور آرگنائزیشن ان کے پوٹینشیلز کو، ان کی کوالٹیز کو، ان کے آئیڈیاز لے کے نئے کام کر سکتی۔ اس کے نقصان کیا ہیں کہ یہ ٹیمز تبھی یوزفل ہوتی ہیں جب آرگنائزیشن پروجیکٹ بیسڈ ہوتی ہے یا کسی اسپیسیفک پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوتی ہے، ادروائز ان کی اتنی زیادہ ریلیونس نہیں رہ جاتی آرگنائزیشنس کے لیے۔ دین دیر از اے ٹائپ آف ٹیم کالڈ سیلف ڈائریکٹڈ ٹیمز۔ سیلف ڈائریکٹڈ ٹیمز are n characteristics of teams. They are not usually found in big companies or big organizations because of the fact that they do not have a clear leader. They have shared leader and shared responsibility of their work. یہ زیادہ تر چھوٹے گروپس یا چھوٹی آرگنائزیشنز یا چھوٹی کمپنیز میں ہو سکتی ہیں، لیکن بڑی کمپنیز میں سیلف ڈائریکٹڈ ٹیمز نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں ڈفرینس آف اوپینین، ڈفرینس آف لیڈرشپ، کنفلکٹ ان لیڈرشپ کے عنصر آ سکتے ہیں، تو ان کی پرفارمنس شاید بڑی کمپنیز کے لیے اتنی زیادہ
اثر انداز یا فائدہ مند نہیں ہوتی. چھوٹے گروپس جیسے میوزک بینڈ ہے کوئی، جیسے کرکٹ ٹیم ہے کوئی، جیسے آپ کی کلاس ہے، اس کے اندر سیلف ڈائریکٹڈ ٹیم ہو سکتی ہیں جہاں پہ آپ شیئرڈ لیڈرشپ اور شیئرڈ رسپانسبلٹیز کو لے کے کام کر سکتے ہیں. دین دا fifth and the last type of team is management teams. Management teams are like the board of directors of a company. The directors or managers come together to deliberate on a strategic and macro issue that affect the whole organization. This function is traditional and necessary extension if the organization has work groups. یہ ٹیمز بھی آرگنائزیشنز میں موجود ہوتی ہیں اور یہ اس کنڈیشن میں زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں جب کراس کمیونیکیشن یا ورک گروپس کی ضرورت نہیں ہوتی. ان ٹیمز کی مدد سے آرگنائزیشن ایک بگر پکچر یا ڈفرینٹ پرسپیکٹو دیکھ رہی ہوتی ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کا، اور یہ ٹیمز آرگنائزیشن میں افیکٹو تب ہوتی ہیں جب یہ مختلف زاویے سے آرگنائزیشن کا فیوچر پرسپیکٹو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور یہ ویژن ڈیسائیڈ کرتی ہیں آرگنائزیشن کا، اور آرگنائزیشن میں چیزوں کو کاموں کو عمل درآمد کرنے کے لیے افیکٹو طریقے سے پالیسیز امپلیمنٹ کرتی ہیں. ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ ٹیمز ہائر لیول مینجمنٹ یا بورڈ آف ڈائریکٹرز یا ہائر مینجمنٹ گروپس کی ہوتی ہیں، تو یہ ٹیمز شاید بہتر طریقے سے گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے شاید یہ کبھی کبھار گراؤنڈ ریالٹیز کو اگنور کر کے اپنا پرسپیکٹو ان کے اوپر امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کر سکتی ہیں. Then comes stages of team development. There are 5 stages of team development: forming, storming, norming, performing, and adjourning. The first stage is forming. In this stage, most team members are positive and polite. Some are anxious as they haven't fully understood what work the team will do. Others are simply excited about the task ahead. As a leader, one must play a dominant role at this stage because team members' roles and responsibilities are not clear. اس stage میں ٹیم ممبرز اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ شروعات کی سٹیج ہے، تو اس سٹیج پہ لیڈر کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو ٹیک اپ کرے اور اپنے ٹیم ممبرس کو ساتھ لے کے چلے اور ڈومیننٹ رول پلے کرے، کیونکہ اس سٹیج پہ ممبرس کو اپنی رسپانسبلٹیز اور رولز کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا یا کلیئر نہیں ہوتے. This stage can last for some time as people start to work together and they make an effort to get to know their new colleagues. یہ سٹیج کچھ ٹائم تک رہ سکتی ہے کیونکہ لوگوں کو اور ٹیم ممبرس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے میں، گھلنے ملنے میں اور سینرجی ڈیولپ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے. The next stage is storming stage. The team moves into the storming phase where people start to push against the boundaries established in the forming stage. اس stage میں جو ٹیم ممبرز ہوتے ہیں وہ ایک، جس طرح یہ سٹیج کا نام ہے سٹارمنگ سٹیج، وہ ایک طوفان سا برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان باؤنڈریز کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو باؤنڈریز فارمنگ سٹیج میں لیڈر ڈیولپ کرتا ہے یا بناتا ہے. کیونکہ شروع میں تو لوگ فارمنگ سٹیج میں ممبرز ایک دوسرے کے ساتھ
گھلے ملے ہوئے نہیں ہوتے یا پولائٹ ہوتے ہیں، یا اس سٹیج میں آ کے ان کی پولائٹنس لیول شاید تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنفلکٹ ارائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان باؤنڈریز کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں جو لیڈر نے پہلی سٹیج میں بنائی ہوتی ہیں. دین کمز the third stage, norming stage. Gradually, the teams move into the norming stage. This is when people start to resolve their differences and they start to appreciate their colleagues' strengths and respect your authority as a leader. اس stage میں ٹیم ممبرز اپنے ٹیم ممبرز کے ساتھ تھوڑا گھلنا ملنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ڈفرینسز کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کی ایز اے لیڈر آپ کی اتھارٹی کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. اس سٹیج میں آ کے ٹیم ممبرز ایک دوسرے کے ساتھ سوشلائز ہونا شروع کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے کام کو ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو وے میں. اس سٹیج پہ آ کے نارمز ڈیولپ ہوتے ہیں ٹیمز کے کہ آگے ٹیمز نے کیا پرفارم کرنا ہے. جب آپ اچھے نارمز ڈیولپ کر لیں گے تھرڈ سٹیج میں، تو آپ چوتھی فیز میں داخل ہو جاتے ہیں یا چوتھی سٹیج میں داخل ہو جاتے ہیں جو کہ ہے پرفارمنگ. The team reaches the performing stage when hard work leads without friction to the achievement of the team goals. The structure and processes that you have set up supports this well. As a leader, you can delegate much of your work and you can concentrate on developing team members. اس سٹیج پہ آ کے آپ اپنی پاورز اور اپنے کام کو اپنے ٹیم ممبرز کے اوپر ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں، ٹرانسفر کرنا شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ٹیم ممبرز وہ فرکشن اور جو ریزسٹنس پچھلے سٹیجز میں یا ٹیم کی ڈیولپمنٹ کی شروعات میں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اب وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ایز اے لیڈر آپ کو چاہیے کہ آپ اس سٹیج میں ان کو کام ڈیلیگیٹ کرنا شروع کریں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس سٹیج کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں اور ٹیم کے گولز اور آبجیکٹیو کو اچیو کرنا شروع کر دیں. The fifth stage, adjourning stage, which is sometime applicable in teams جو لانگ ٹرم ٹیمز ہوتی ہیں ان میں ایڈجورننگ سٹیج اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، لیکن جو شارٹ ٹرم ٹیمز ہوتی ہیں ان میں ایڈجورننگ سٹیج بھی آتی ہے کہ جب آپ ٹیم کو ختم کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے ڈیزالو کرتے ہیں تاکہ ٹیم ممبرز جب اپنے اپنے بیسک لیولز پہ جائیں یا جہاں سے ان کو جن ڈپارٹمنٹ سے ان کو آپ لے کے آئے تھے وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ بھی اچھے طریقے سے کام کر سکیں، اور اگر کبھی دوبارہ آپ کو ان کی ضرورت پڑے تو وہ آپ کے ساتھ ایز اے بیٹر ٹیم ممبر کام کر سکیں. In the end, there are team roles which you should and must perform in a team to get better results and synergy in the team. The 9 relevant team roles are shipper, implementer, completer or finisher, coordinator, team worker, resource investigator, monitor or evaluator, specialist roles and plant roles. یہ رولز آپ کو چاہیے کہ آپ ٹیم ممبر کے طور پہ استعمال کریں تاکہ آپ بہتر طریقے سے ٹیم کے جو شیئرڈ اینڈ ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کر سکیں. اگر آپ یہ رولز اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں ان کے اوپر، تو آپ ایک اچھے ٹیم ممبر کا رول پلے کر رہے ہیں. تھینک یو. ہیو اے گڈ ڈے.